تمہارا اقتدار بھی، تمہارا اختیار بھی، تمہاری بادشاہت بھی، تمہارا حکومت بنانا بھی، اور تمہارا اسمبلیوں میں بیٹھنا بھی اسی لیے ہونا چاہیے کہ ہمیں نظام چاہیے تو اللہ کا چاہیے، نظام چاہیے تو قرآن کا چاہیے، نظام چاہیے تو لا الہ الا اللہ کا چاہیے۔ اگر یہ مقصد نہیں ہے تو اسمبلیوں میں بیٹھنا بھی بیکار ہے تمہارے لیے۔ قیام ہونا چاہیے لا الہ الا اللہ کا۔ جی ہاں، طریقہ انتخاب تمہارا جو بھی ہو، طریقہ انتخاب ہمارا جو بھی رائج ہو، اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہماری سیاست ہونی چاہیے تو صرف لا الہ الا اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ ہمارا کام ہونا چاہیے تو اللہ کے دین کا نفاذ ہونا چاہیے، اس کا نظام ہونا چاہیے، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر سیاست بے مقصد ہے۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، مالک ارض و سما، خالق کائنات کے لیے ہیں، اور بے شمار درود و سلام ہوں پیغمبر بحر و بر، شافی روز جزا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، جن کے ذریعے اللہ نے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد آپ دوستوں کے سامنے قرآن کریم کے آخری سپارے کی ایک چھوٹی سی سورت سورہ العصر تلاوت کی گئی ہے۔ یہ سورہ مکی ہے۔ جمہور مفسرین کے نزدیک یہی قول ہے کہ یہ سورت مکے میں نازل کی گئی ہے۔ اس کی ٹوٹل مکمل آیات 3 ہیں، یعنی 3 آیات پر مشتمل یہ سورہ ہے، اور اس سورت میں زیادہ تر آپ ان لفظوں کو پائیں گے کہ جو ہم اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن اپنے معانی، مطالب، اپنے افکار کے لحاظ سے یہ سورت ایک ایسی جامع سورت ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب آپس میں ملاقات کرتے تو ایک دوسرے کو یہ سورت سنایا کرتے تھے۔ اتنے خوبصورت انداز سے اللہ نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے وہ پیغام جاری کیا کہ جو انسانوں کی رہنمائی، مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے اتنا کافی ہے کہ اگر وہ اس پر عمل کر لیں تو دنیا اور آخرت ان کی سنور جائے۔ تو آج کے اس مختصر وقت میں اور مختصر ملاقات میں آپ کے سامنے اسی سورہ کے حوالے سے چند گزارشات گوشے گزار کروں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین سنانے کے بعد سب سے پہلے مجھے اور سننے کے بعد آپ تمام دوستوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے اس کا ترجمہ سن لیجئے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک ہر انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے۔
इल्लल्लज़ीन, मगर वो लोग, आमनू, जो ईमान लाए, व आमिलुस्सालिहात, और अमले सालेह करते रहे, वतवासौ बिल हक, और एक दूसरे को हक की वसीयत करते रहे, वतवासौ बिस्सब्र, और एक दूसरे को सब्र की तलकीन और वसीयत करते रहे। हर इंसान कामयाबी चाहता है, कामरानी चाहता है, सुरखरू होना चाहता है। तो सुरखरू होना, कामयाब होना अल्लाह के नजदीक क्या है? क्या कामयाबी यह है कि आप दुनिया के अमीर तरीन इंसान हैं तो आप कामयाब हैं? या कामयाबी यह है कि आप बड़े बिजनेसमैन हैं तो आप अपने आप को कामयाब आदमी तस्वुर करते हैं? या फिर आप कौमी असम्बली की कोई सीट जीत लें तो आप कहते हैं कि मैं कामयाब हो गया? या सूबाई असम्बली की कोई सीट जीत लें तो वो कहे कि जी मैं कामयाब हो गया? ये कामयाबी का तस्वुर दुनिया में तो हो सकता है, लेकिन अल्लाह के नजदीक कामयाबी अमीर तरीन होना नहीं, शोहरत याफ्ता होना नहीं, मिंबर कौमी असम्बली होना नहीं, मिंबर सेनेट होना नहीं, वजीर आजम होना नहीं, बल्कि अल्लाह के नजदीक कामयाबी यह है कि कद अफलह मन तज़क्का। कामयाब हमारे नजदीक वो है जो अपना मुहासबा कर ले, अपना तस्किया कर ले, और जो ये जान ले कि अल्लाह राजी कैसे होगा, जो ये जान ले कि पुले सरात का रास्ता आसान कैसे होगा, जो ये जान ले कि मैं अल्लाह की रजा और अल्लाह का दीदार कैसे हासिल करता हूं, फरमाया यह है कामयाब हमारे नजदीक। कामयाबी का तस्वुर, जहानत का तस्वुर यह नहीं है कि तुम बहुत ज्यादा मशहूर हो या पैसे वाले हो। इसीलिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन से पूछा था, मेरे सहाबा जानते हो अल्लाह के नजदीक जहानत का मेयार क्या है? अल्लाह के नजदीक अक्लमंदी का मेयार क्या है? अल्लाह के नजदीक दाना इंसान कौन है? अक्लमंद इंसान कौन है? ज़हीन और फतीन इंसान कौन है? तो सहाबा ने फरमाया कि अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसके रसूल ही जाने कि अल्लाह के नजदीक दाना अक्लमंद ज़हीन आदमी कौन है। तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि अल्लाह के नजदीक अक्लमंदी यह है, और अल्लाह के नजदीक दाना शख्स वो है, अल्लाह के नजदीक ज़हीन और फतीन आदमी वो है कि जो इस दुनिया में रहते हुए अपनी आखिरत की तैयारी करता है, जो इस दुनिया में रहते हुए अपनी मौत को याद रखता है। फरमाया दाना इंसान यह है, अक्लमंद यह है, और ऐसा बाशऊर इंसान है कि जो इस दुनिया के लिए नहीं, इस जहां के लिए नहीं, बल्कि आने वाले जहां के लिए कोशिशें करता है कि किसी तरह मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। तो इंसान तो घाटे में है, इंसान तो खसारे में है, इंसान तो नुकसान में है। अगर वो ये सोच रहा है कि मैं जिस तरह जी रहा हूं ये अक्लमंदी है या ये कामयाबी है, अल्लाह ने कहा कामयाबी ये नहीं है, कामरानी ये नहीं है, हमारी रजा तुम्हें ऐसे नहीं मिलेगी, हमारा दीदार तुम्हें ऐसे नसीब नहीं होगा। उसके लिए तुम्हें जद्दोजहद करनी होगी, अल्लाह की बारगाह में आना होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन से सवाल करने होंगे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने सजदा रेज होना पड़ेगा।
تو فرمایا کہ والعصر، واو کے ساتھ جو جملہ استعمال ہوا یہ واو قسم اٹھانے کے لیے. جب اللہ رب العالمین کسی چیز کی قسم اٹھاتا ہے تو وہاں لفظ واو کا استعمال ہوتا ہے. والعصر والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی، زیتون کی. والسماء ذات البروج والسماء والطارق والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والضحى واللیل اذا سجا والعادیات ضبحا. یہ وہ واو ہے کہ جس سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کسی چیز کی قسم اٹھا رہے ہیں، اور یہ شان اللہ کی ہے، یہ مقام اللہ کا ہے، یہ رتبہ اللہ کے پاس ہے کہ وہ جس کی چاہے قسم اٹھا سکتا ہے. لیکن ہمارے لیے یہ مسئلہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ ہمیں اگر کسی مسئلے میں کوئی شک میں مبتلا ہو گیا ہے اور اس شک کو دور کرنا ہے، اگر کوئی انسان شبہات میں مبتلا ہو گیا ہے اور اس کے شبہ کو دور کرنا ہے تو پھر آپ کو وہاں اللہ کی قسم لینی ہے. واللہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ ایسا ہے یا ایسا نہیں ہے، تاکہ اس کا شک دور ہو جائے، تاکہ اس کا شبہ دور ہو جائے، اس کے شبہات دور ہو جائیں. تو والعصر، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ مجھے قسم ہے زمانے کی، مجھے قسم ہے زمانے کی. اور زمانے کے حوالے سے اللہ اکبر حدیث سن لیجئے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانے کو برا بھلا مت کہا کرو، زمانے کو گالی مت دیا کرو، زمانے کے بارے میں جملے بدترین نہ کسا کرو، کیونکہ در حقیقت زمانہ تو اللہ خود ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانے کو چلانے والا، زمانے کو سجانے والا اور زمانے کو آگے بڑھانے والا اور دن اور رات اور سورج اور چاند کو مسخر کرنے والا وہ کون ہے؟ تمہارا رب ہی تو ہے. بارشوں کو نازل کرنے والا اور ہواؤں کو بھیجنے والا، ہوا چلانے والا وہ کون ہے؟ وہ تمہارا رب ہی تو ہے. یہ زمانے کو مسخر کس نے کیا ہوا ہے؟ زمانے کو قابو کس نے کیا ہوا ہے؟ زمانہ کس کے اشارے پر قائم ہے؟ زمانہ کس کے اشارے پہ چل رہا ہے؟ زمانہ کس کے اشارے پہ رک جائے گا؟ وہ ایک ہی ہے، مالک الملک اللہ رب العالمین ہے. تو مت کہا کرو زمانے کے بارے میں جملے مت کسا کرو. یہ مت کہا کرو کہ بہت ہی برا وقت چل رہا ہے، یہ مت کہا کرو کہ زمانہ بہت خراب چل رہا ہے، یہ مت کہا کرو کہ یہ گھڑی بہت بری چل رہی ہے. یہ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے یہ الفاظ، یہ جملے. اور اکثر شاعر اپنی شاعری میں آسمان کو کبھی کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، کبھی زمین کو، کبھی ہوا کو. لہذا اس لیے فرمایا کہ زمانے کے بارے میں جملے ایسے مت کسو، کیونکہ زمانہ تو اللہ چلانے والا ہے، زمانے کو مسخر کرنے والا تو اللہ ہے، زمانے کو قابو کرنے والا تو اللہ ہے. لہذا یہ جملے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا ہے کہ ایسے جملے مت ادا کرو. والعصر، قسم ہے زمانے کی. اور جب اللہ رب العالمین قسم اٹھا کے کوئی بات کر رہے ہیں تو ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے. دماغ کی کھڑکیاں اور پردے اس سے ہٹا کر سنیے کہ اللہ رب العالمین کیا مخاطب ہیں، کیا کہہ رہے ہیں. والعصر، قسم ہے زمانے کی. ان الانسان لفی خسر، انا بے شک، انا لازمی، اور انا انڈیڈ یقیناً، الانسان انسان نہیں، الف لام کے ساتھ الانسان، ہر انسان، ہر انسان، ایک انسان نہیں، وہ چاہے عوام ہو یا حکمران ہو، ہر انسان، وہ چاہے سویلین ہو یا آرمی ہو، ہر انسان، وہ چاہے آقا ہو یا غلام ہو، ہر انسان، وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، الانسان، ہر انسان لفی خسر. لام کے ساتھ فی لا کے مزید تاکید کر دی اللہ رب العالمین نے کہ خسرن، خسارے میں ہیں،
گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ اللہ اکبر، کیا کلام ہے! اور کلام کا انداز دیکھیں اللہ رب العالمین کا، متوجہ کرنے کے لیے، اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہ اللہ احکم الحاکمین آپ سے مخاطب ہے، تو کس انداز سے اور کن جملوں کے ساتھ اللہ مخاطب ہے کہ ان الانسان، بے شک، لازمی، یقیناً ہر انسان، لفی خسر، خسارے میں ہے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو خسارے میں ہر انسان ہے، لیکن آگے اللہ رب العالمین وضاحت کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ کون سا انسان ایسا ہے کہ جو خسارے میں نہیں ہے، جو نقصان اٹھانے والوں میں سے نہیں ہے، یا جو گھاٹے میں نہیں ہے۔ وہ انسان کون ہے؟ اللہ اکبر، آمنو، ایمان لانے والا، یہ گھاٹے میں نہیں ہے۔ ایماندار ہو نقصان میں ہو جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ دل میں ایمان کی رونق ہو اور وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو الا الذین آمنوا، پہلا شخص اور پہلی صفت اس کی یہ ہے کہ وہ کیا ہے؟ ایماندار ہے۔ مومن خسارے میں نہیں ہو سکتا، ایمان والا خسارے میں نہیں ہو سکتا۔ اور ایمان نام کس چیز کا ہے؟ ایمان نام ہے کہ آپ دل سے اقرار کریں، زبان سے بھی اقرار کریں کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا، اور یہ دونوں چیزیں کر لینے کے بعد سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ایمان نظر آنا چاہیے۔ یہ ہے ایمان۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا، لیکن اگر تمہاری وضاقتہ میں ایمان نہیں، تمہارے اخلاق اور کردار میں ایمان نہیں، تمہاری تجارت اور معیشت میں ایمان نہیں، تمہاری سیاست اور معاشرت میں ایمان نہیں، تو پھر زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ، تو کیا حاصل؟ کوئی حاصل نہیں، وہ کچھ حاصل نہیں ہے، وہ لا حاصل ہے۔ جب دعویٰ کیا ایمان کا، جب دعویٰ کیا لا الہ الا اللہ کا، جب دعویٰ کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہبر اور رہنما بنانے کا، تو پھر وہ تمہارے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہمیں دکھنا چاہیے، ایمان نظر آنا چاہیے۔ اور ایمان نظر آئے گا، ایمان دکھے گا، وہ کیسے دکھے گا؟ فرمائے کہ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تم نیک عمل کرو، تم اچھے کام کرو، تم صالح عمل کرو، تمہارا ایمان دکھے گا۔ اللہ اکبر۔ منطقی انداز سے ایک مثال مفسرین کرام بیان کرتے ہیں ایمان کی، عمل صالح کی، وتواصوا بالحق کی، اور وتواصوا بالصبر کی۔ کہتے ہیں ایک بلب ہے، یہ سیور ہے، بلب ہے، یہ انسان ہے، ان الانسان، یہ انسان ہے، اس کے یہ لفی خسر، یہ خسارے میں ہے، بند ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، یہ نقصان ہے، لگا ہوا ہے، خامہ خواہ لگا ہوا ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن اگر اس میں اندر کرنٹ ہے تو فرمایا یہ تمہارا ایمان ہے، کیونکہ ایمان اندر ہی ہوتا ہے، ایمان اندر ہی ہوتا ہے، یہ کرنٹ ہے، یہ ایمان ہے۔ اور اس کرنٹ کے ذریعے یہ جو روشن ہے، یہ عمل صالح ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی تمہارا ایمان تمہارے اندر ایسے پیوست ہونا چاہیے کہ اس ایمان کی روشنی سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوں، اور وہ عمل صالح کے ذریعے اٹھائیں گے۔ اور وہ روشنی، وہ عامل الصالحات، نیک اعمال، اور اس روشنی کے ذریعے جو تمہارا اندھیرا کمرہ روشن ہو رہا ہے، بلب تم نے ایک جگہ جلایا ہے، روشن وہ تمہارے پورے کمرے کو کر رہا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، فرمایا یہ حق ہے۔ جب انسان نیک اعمال کرتا ہے ایمان کے ساتھ، ایمان کے ساتھ جب عمل صالح کرتا ہے، تو پھر وہ حق کی دعوت دے رہا ہوتا ہے، پھر اس کی دعوت ایسے پہنچ رہی ہوتی ہے جیسے بند کمرے میں کوئی بلب روشن کر دیا جائے، پھر لوگ ایسے جوک در جوک آ رہے ہوتے ہیں، پھر لوگ ایسے جڑ رہے ہوتے ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، بلب جل رہا ہو اور آس پاس
حشرات بھی اس کے منڈلا رہے ہوں، ایسے مکھیاں اور مچھر بھی اس کے آس پاس منڈلا رہی ہیں روشنی کے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو تنگ کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے کام سے روح گردانی نہیں کرتا، بلکہ جیسے روشنی پھیلا رہا ہے اسی انداز سے پھیلاتا رہتا ہے۔ جو تنگ کرنے والے ہیں وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کرتا ہے۔ کوئی بات نہیں، میں ایمان والا ہوں، میں نیک اعمال والا ہوں، میں سنت والا ہوں، میں توحید والا ہوں، میں اعمال صالح کرنے والا ہوں، میں حق کی تلقین اور تبلیغ کرنے والا ہوں، اگر کوئی مجھے اس راہ میں تنگ کرتا ہے تو یہ تو محمد مصطفیٰ کی سیرت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تنگ کیے جاؤ گے، یہ تو انبیاء کی سیرت ہے، تنگ کیا جائے گا، پریشان کیا جائے گا، مشکلات اور مصائب کا سامنا تمہارے سامنے لایا جائے گا، لیکن تمہارا کام کیا ہے؟ صبر، صبر سے کام لیتے رہنا۔ جس طرح وہ روشنی، وہ بلب اپنے پاس اڑنے والے ان مچھر اور مکھیوں کو برداشت کر رہا ہے، تمہیں بھی اسی طرح ان کو برداشت کرنا اور اپنا کام کرنا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، خسارے میں وہ نہیں ہے جو ایماندار ہے۔ ایماندار کبھی نقصان میں نہیں ہو سکتا، مومن کو کبھی کوئی خسارہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ مومن کے پاس ایمان کی دولت ہے، اور ایمان کی دولت اس روئے زمین کی سب سے بڑی دولت ہے، وہ نقصان میں کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارے پاس عہدہ ہو، اقتدار ہو، دنیا کی جاہ و عظمت ہو، مال و دولت کی فراوانی ہو، بزنس اور کاروبار ہو، لیکن اگر تمہارے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے، تمہارے پاس توحید نہیں ہے، تمہارے پاس پیغمبر کی سیرت نہیں ہے، کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ قد افلح من تزکا، کامیابی اللہ کے سامنے سرنڈر کرنے میں ہے، کامیابی اللہ کے سامنے جھکنے میں ہے۔ کسی بازار یا مزار یا قبر یا شجر اور حجر کے سامنے جھکنے میں کامیابی نہیں ہے، کامیابی اپنی من مانے طریقے سے عبادت کرنے میں نہیں ہے، کامیابی جو دل چاہے ویسی عبادت کی جائے اس میں نہیں ہے، کامیابی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے، کامیابی پیغمبر کی سنت میں ہے، کامیابی اللہ کے دین پہ چلنے پہ ہے، کامیابی تمہارا ہر وہ عمل جو تم نیکی کے لیے کر رہے ہو محمد مصطفیٰ کی حدیث کے مطابق ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کامیابی ہے۔ تمہارا اقتدار بھی، تمہارا اختیار بھی، تمہاری بادشاہت بھی، تمہارا حکومت بنانا بھی، اور تمہارا اسمبلیوں میں بیٹھنا بھی اسی لیے ہونا چاہیے کہ ہمیں نظام چاہیے تو اللہ کا چاہیے، نظام چاہیے تو قرآن کا چاہیے، نظام چاہیے تو لا الہ الا اللہ کا چاہیے۔ اگر یہ مقصد نہیں ہے تو اسمبلیوں میں بیٹھنا بھی بیکار ہے تمہارے لیے۔ قیام ہونا چاہیے لا الہ الا اللہ کا۔ جی ہاں، طریقہ انتخاب تمہارا جو بھی ہو، طریقہ انتخاب ہمارا جو بھی رائج ہو، اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہماری سیاست ہونی چاہیے تو صرف لا الہ الا اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ ہمارا کام ہونا چاہیے تو اللہ کے دین کا نفاذ ہونا چاہیے، اس کا نظام ہونا چاہیے، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر سیاست بے مقصد ہے۔ تو آمنو، ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، قیامت کے دن پر ایمان لاؤ، اور کتابوں پر ایمان لاؤ، تقدیر پر ایمان لاؤ۔ تمہارا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ دنیا کی کوئی طاقت تمہارے ایمان کو ڈگمگا نہ سکے۔ کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ آ جائے، بڑے سے بڑا وزیر آ جائے، بڑے سے بڑا کوئی حکمران آ جائے، لیکن تمہارے پاس جو طاقت ہے وہ اس شہنشاہ کی ہے جو ان طاقتوں کو دینے والا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ تمہارے پاس اختیار آ گیا، اقتدار آ گیا، تو یہ تو اللہ نے تم کو عطا کیا نا، یہ اللہ نے تم کو دیا۔ یہ زمین پہ اگر تمہاری حکمرانی ہے، ایک خطے میں، زمین کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے پر اگر اللہ نے تمہیں حکمرانی دی ہے تو اقتدار کا مالک تو وہ ہے، اسی نے تو تمہیں عطا کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کو نہ بھولو، کبھی بھی اللہ کو نہ بھولو، کسی بھی معاملے میں ہو اللہ کو یاد رکھو۔ اللہ جتنا عطا کر دے اللہ کو یاد رکھیں۔ اللہ کرسی دے دے، بادشاہت دے دے، اللہ رب العالمین حکمرانی دے دے، اللہ دولت دے دے، اللہ شہرت دے دے،
सारी देन उसकी है, ये याद रखना, क्योंकि जब वो देता है तो छीन लेने का हक भी उसका है। व तो इज्जु मन तशा व तो जिल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। तो ईमान के बाद वामिल सालिहात, अमल साले पे मैंने कोई गुज़िश्ता जुम्मे पूरा खुतबा पढ़ाया था, अगर आपको याद हो कि अमाल साले क्या होता है, लिहाजा उसको मजीद कोई वजाहत दिए बगैर बात को आगे बढ़ाते हैं कि ईमान और ईमान के साथ अमल सालेह लाजमी है। लेकिन एक बात याद कर लें कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह दिया तो जन्नत में दाखिला नहीं होगा अगर लोगों के साथ आपका बिहेवियर, आपका खलाक, आपका किरदार और आपकी जबान से आपके पड़ोसी, अकरबा, रिश्तेदार ठेस पहुंची है अगर उनके दिलों को, फ्रॉड किया है अगर उनके साथ, क्योंकि हुकूकुल्लाह तो अल्लाह के हुकूक है ना, अल्लाह चाहेगा माफ, हुकूकुल इबाद कौन माफ करेगा? वो इबाद ही करेंगे ना, वो इबाद ही करेंगे ना, वो बंदे ही करेंगे। लिहाजा अमाल साले हर मामले बड़े फूक के कदम रखिए, कहीं किसी के साथ कोताही ना हो जाए, कहीं किसी का हक ना मार लिया जाए, कहीं किसी के साथ मैं धोखा ना कर बैठूं, कहीं कोई माल इस तरह का मेरे पास ना आ जाए कि किसी की दिल आजारी हो रही हो, मेरी जबान से कोई ऐसा जुमला ना निकले कि किसी को कोई परेशानी हो रही हो। अमाल साले, नेक अमल, अगर नेक अमाल नहीं है, अमाल साले नहीं है, तो मुहासबा कीजिए, मैं भी और आप भी। और उसके बाद दोनों चीजें आ गई, वतवासौ बिल हक, वसीयत करो हक की, एक दूसरे को तलकीन करो हक की, क्योंकि हक क्या है? हक अल्लाह है और उसका रसूल है, हक अल्लाह है और उसका कुरान है, हक रसूलुल्लाह है और उनके फरमान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह हक है। और अगर ये हक तुम्हारे पास है और ये सारे मामला तुम्हारे पास हैं, तो फिर हक को लेकर बैठने की जरूरत नहीं है, हक को लेकर फैक्ट्री में, कारखाने में, ऑफिस में छुप के बैठने की जरूरत नहीं है। और हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु के मानने वालों, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत को फॉलो करने वालों, और उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का मुकाम मैं और आप सुनते रहते हैं, हक मिल गया, आ गए मैदान के अंदर, अल्लाह अकबर। और जिस वक्त हक मैदान में आता है ना, ये याद रखिए, जब हक मैदान में आता है ना तो बातिल भागता है, बातिल दंदनाता है मैदान में। क्यों? हक गायब है, हक वाले गायब हैं, हक वाले कोने में बैठे हुए हैं, हक वाले मस्जिद तक महदूद हैं, हक वाले अपने घरों तक महदूद हैं। हक वालों को बुलाया जाए, आओ प्रोग्राम है, कॉन्फ्रेंस है, इज्तिमा है, चलना है, नहीं चलेंगे, नहीं निकलेंगे, तो फिर वही होगा जो हो रहा है आपके मुआशरे में। लेकिन अल्लाह का फरमान हक है, अल्लाह का फरमान सच है, और इस पे कोई किसी किस्म का जर्रे के बराबर शक नहीं कि वकुल जा अल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, हक आएगा, बातिल भागेगा, अल्लाह का फरमान। हक वाले आएंगे, हक लेकर आएंगे, हक की दावत लेकर आएंगे, डंके की चोट बयान करेंगे, अल्लाह के अलावा किसी से डरने वाले नहीं होंगे। फरमाए जब ये हक वाले आएंगे, जाल हक व ज़हक़ल बातिल, बातिल भागेगा। उनका पता है उनके पास कोई तोड़ थोड़ी होगा, हक का किसी के पास जवाब होता है, किसी के पास तो या तो गाली होती है फिर गोली होती है, इसके अलावा कोई दलील तो होती नहीं। अगर आप हक की बात करेंगे, कुरान की बात करेंगे, हदीस की बात करेंगे, आप बताइए, आप किसी को कहें कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, कोई आपकी बात को झुठला सकता है? कोई भी हो, वो चाहे पीर हो, फकीर हो, या किसी कब्र का कोई भी हो, वो खानकाह चलाने वाला हो, लेकिन वो कभी भी इस बात को डिनाई नहीं करेगा। तो भाई डरने की, घबराने की जरूरत क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई हकीकी माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मुझे बताइए, ये आपकी दावत है, आपकी दावत हक पर मबनी है। जब ये दावत मुआशरे में फैलेगी, मैदान में आएगी, तो वो जो कहते हैं कि जी अल्लाह के अलावा और भी सुनते हैं, ये भी सुनता है, वो भी सुनता है, तो बताइए
اللہ اکبر. ان کے پاس کیا دلیل ہوگی اس چیز کی سنانے کی؟ لاہور میں اسموگ کا معاملہ ہوا، مصنوعی بارش کی گئی، کروڑوں روپیہ خرچ کیا گیا، شہر لاہور میں مصنوعی بارش کے قطرے برسائے گئے کہ موسمیاتی تبدیلی ہو جائے، لوگ بیمار پڑ رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، بچوں میں سانس کے کیسز بڑھ رہے ہیں. مجھے بتائیے وہاں پہ جو مزارات اور جہاں پہ جا کے یہ اپنے ماتھے ٹیکتے ہیں انہوں نے بارش کیوں نازل نہیں کی؟ اللہ اکبر. قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین. اللہ کہتا ہے نبی ان سے پوچھیں اگر تمہارے زمین کی پانی کی سطح کو اللہ نیچے کر دے، تحت الثری میں چلا جائے، تم پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہو، تمہارے پاس پینے کا پانی نہ ہو، تمہارے پاس استعمال کرنے کا پانی نہ ہو، وہ زمین کا پانی جب نیچے چلا جائے تو کون ہے اللہ کے علاوہ جو زمین کے پانی کی سطح کو واپس بلند کر سکے؟ ہے تمہارے پاس کوئی؟ ان اصبح ماؤکم، پانی کی سطح کو بلند کرنے والا، آسمان سے قطرات کو برسانے والا، بارش کو برسانے والا، پانی کو برسانے والا، اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تم اپنا مال خرچ کرو، دولت خرچ کرو، تن من دھن لگا دو، لیکن جو فوائد وہ آسمانوں سے نازل ہونے والی بارش کے ہوتے ہیں تمہیں ذرے کے برابر بھی اس کا فائدہ نہیں مل سکتا. قل ارائیتم، اللہ نے پوچھا، پوچھو ان سے ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین. اللہ اکبر. حق کے بعد آخری بات وتواصوا بالصبر. جب یہ باتیں کرو گے پریشانی تو ہوگی. جب یہ دعوت لے کے میدان میں آؤ گے لوگ تو بولیں گے، لوگ تو کہیں گے، اور لوگوں کا کام ہے بولنا، لوگوں کا کام ہے کہنا. لوگ کیا کہیں گے چھوڑ دیجیے. اللہ راضی، اللہ راضی، اللہ کی رضا مطلوب، مقصد اللہ رب العالمین کے دین کی نصرت. فرمایا دین کی نصرت تم کرو، تمہاری نصرت ہم کریں گے. دین کی مدد تم کرو، توحید کی مدد تم کرو، تم اتارو لوگوں کو میدان میں، اترو، ہم تمہاری مدد کریں گے جیسے محمد مصطفیٰ کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. 313 جمع کیے تھے، معراج گزری. واقعی ہے اختلاف تاریخ میں بے انتہا، لیکن معراج کا واقعہ حقیقت. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے، سوال کرنے لگے کفار، بتائیے مسجد اقصی گئے تھے، بتائیے کہ وہاں پہ پلر کتنے ہیں، ستون کتنے ہیں، اینٹیں کتنی لگی ہوئی ہیں، دیوار کتنے ہیں. اللہ اکبر. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے پریشان تو ہوئے، لیکن اللہ رب العالمین نے سکون کو، سکینت کو نازل کیا اور فرمایا کہ پیغمبر جب ہم تمہیں ایک رات میں اٹھا کر یہاں مکے سے مسجد اقصی لے کے جا سکتے ہیں تو مسجد اقصی کو تمہارے سامنے کیوں نہیں لا سکتے؟ ہم تو جو چاہے کر سکتے ہیں نا. علی کل شیء قدیر فعال لما یرید. ہم سے پوچھنے والا کون؟ جب ہم تمہیں مسجد اقصی لے کے جا سکتے ہیں مسجد اقصی کو تمہارے سامنے کیوں نہیں کر سکتے؟ سامنے کر دیا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پوچھتے جاتے، اللہ کے نبی بتاتے جاتے. یہ مدد ہے، یہ سرخرو ہے، یہ کامیابی ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے. وتواصوا بالصبر، لیکن ڈگمگانا نہیں. قدم تمہارے متزلزل نہ ہو، ہلنے نہ پائیں، جمے رہے نا، استقامت اختیار کرنا. کامیابی اسی میں. ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرنا، صبر کرو کچھ نہیں ہوتا. ان اللہ مع الصابرین. اللہ رب العالمین تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. میرے بھائیوں، دوستوں، ماں اور بہنوں، یہ ہے تو بہت چھوٹی صورت اور صرف 3 آیات پر مشتمل ایک چھوٹی سی صورت ہے، لیکن اتنی جامعیت بھری ہوئی ہے کہ یہ جو میں نے 30 منٹ یا 25 منٹ بیان کیا، اس کے نہ جانے کتنے گھنٹے چاہیے جو اس کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کر سکوں. لیکن مختصر وقت میں آپ کے سامنے بیان کی کہ قسم ہے زمانے کی، ہر انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، الا الذین، مگر وہ لوگ نقصان میں نہیں ہو سکتے، آمنو، جو اللہ پر ایمان، یقین،
مضبوط رکھتے ہیں، وعاملوا الصالحات نیک اعمال کرتے ہیں، وتواصوا بالحق اور حق کی وصیت کرتے ہیں، اور وتواصوا بالصبر اور صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو کچھ سنایا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ اے اللہ جب تک زندہ ہیں ہمیں اسلام پہ زندہ رکھنا، اور موت دے تو شہادت کی موت نصیب فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ۔